बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि अली अमीन गंडापुर मंजर आम पे आ गए। वो केपी असम्बली में मंजर आम पे आए, तकरीर की उन्होंने। मामला क्या है, चक्कर क्या है, असल में बिटवीन द लाइंस ये न्यूज़ बताएंगे, साथ तजिया भी करूँगा। और कहाँ थे वो, उन्होंने ख़ुद ही बता दिया। इस पे उनके एक एक लफ्ज़ पर तबसरा करना है, तजिया करना है। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके तावन से लग रहे हैं। ख़बरें आप जनाब जी भर के सुने। अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए। प्यासों को पानी पिलाइए जो जोहड़ों वाला पानी पी रहे हैं। आ जाइए, कहाँ थे अली अमीन गंडापुर? असम्बली में नमूदार हो गए। मज़े की बात यह है, चंद मिनट पहले खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में एक करारदाद आती है। हमारे वज़ीर आला गुमशुदा, हमारे वज़ीर आला को गिरफ़्तार किया गया, हमारे वज़ीर आला को गायब कर दिया गया। ठीक है। कल से मौक़िफ़ आ रहा है फेडरल गवर्नमेंट का, वज़ारत दाखिला का, कि हमारे पास नहीं है, ना किसी इदारे के पास है, ना किसी फेडरल गवर्नमेंट की किसी एजेंसी के पास है, कहीं नहीं है। वो नस गया है। किसी ने कहा वो डिक्की में बैठ के नस गया है। फिर उसके बाद एक वीडियो आती है और वो वीडियो उसमें दिखाया जाता है कि काले कपड़े पहन के वो अंदर जा रहा है केपी हाउस में, और सफ़ेद पहन के वो बाहर जा रहा है। तो वो उधर ही जो है ना कहीं नस गया है, जिधर भी गया हमारे पास नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि जी 24 घंटे में जी वो गुम हो गया है जनाब, वो मिल नहीं रहा, वो उसका नंबर बंद है, हमारे वज़ीर आला को अगवा किया गया है, ये किया गया, वो किया गया। थोड़ी देर पहले, चंद मिनट पहले एक करारदाद आती है। उस करारदाद में कहते हैं कि जी आप IG को बुलाएं, चीफ सेक्रेटरी को बुलाएं, उनसे पता करें स्पीकर साहब कि वज़ीर आला किधर गया है। वज़ीर आला गुम गया है। ठीक हो गया जी, वो गुम हो गया बेचारा। पहले तो ये फटा पड़ गया कि जी उसके प्रोडक्शन आर्डर जारी करें। अब स्पीकर कहता था कि प्रोडक्शन आर्डर जारी करें, और असम्बली सेक्रेटरीट के जो अफसरान थे वो कहते सर प्रोडक्शन आर्डर जारी करें, किसको कहें? IG लाइल्म है, जो चीफ सेक्रेटरी है वो लाइल्म है, तो प्रोडक्शन आर्डर जो जारी करें तो कहें किसको? ये बड़ा रेलिवेंट सवाल था। अच्छा, चंद मिनट के बाद वो करारदाद आती है, बड़ी कर्रो फर के साथ, बड़ी शान व शौकत और बड़े गुस्से में वो करारदाद पेश की जाती है। हालांकि उसी करारदाद से पहले वो अहमद कुंडी साहब, जो कि फैसल करीम कुंडी साहब के भाई हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। उन्होंने कहा भाई ये खुद साख्ता रूपोश हुए हैं, इनको किसी ने नहीं अगवा किया, कोई ऐसी बात नहीं। और वैसे मुतफ़िका आ जाती, अगर सूबे का वज़ीर आपने हमें बताया होता, हम भी साथ देते। अच्छी बात यह थी कि ये हमें भी एतमाद में लिया होता और ये करारदाद मुतफ़िका आ जाती। खैर, जैसे वो करारदाद आई, चंद मिनट के बाद जनाब अली अमीन गंडापुर असम्बली में पेश हो गया। वो नमूदार हो गए। उन्होंने असम्बली में एंट्री दे दी और फिर धुआंधार तकरीर कर डाली। अब क्या कह रहे हैं जनाब? वो कह रहे हैं मैं सारी रात उधर इस्लामाबाद में था। ठीक है, और इनकी कारकर्दगी देखें, ये मुझे ढूंढ नहीं सके। अब आप तजाद देखें, यहाँ यूथियों को कहता है कि पहली गोली मैं खाऊंगा। कहता या नहीं कहता? मैं आपके आगे आगे चलूँगा, आप मेरे पीछे पीछे चलोगे, पहली गोली मैं खाऊंगा। ठीक है ना, बाद में आप आना। यूथियों को ये दूसरों कहते हैं, दूसरों के बच्चों को मरवाने के लिए पुलिस से डरना नहीं है, गिरफ्तारियों से नहीं डरना, जेल से नहीं डरना, हथकड़ी से नहीं डरना, यही कहते हैं या मैं गलत कह रहा हूँ? ठीक हो गया। और ख़ुद कह रहा है पुलिस के डर से मैं छुप गया था। मुझे वैसे किसी दोस्त ने बताया कि किसी खानसामे या क्लास 4 के क्वार्टर में ये छुपा था, और बहरहाल जिधर भी छुपा था, अब वो खुद कहता है कि मैं रूपोश था, मुझे किसी ने गिरफ़्तार नहीं किया था, बल्कि मैं छुप गया था और फिर छुप के मैं निकल के आ गया। 12 ज़िले क्रॉस करके मैं आया हूँ और पुलिस को मैं चकमा दे के आया हूँ। यूथियों को ये कहते हैं पुलिस को फ्रंट से उनको फेस करना है, डरना नहीं है पुलिस से, गिरफ्तारी से नहीं डरना।
اور خود حالت یہ ہے کہ کہیں بل میں چھپ کے، اور پھر اس کے بعد جو ان کے منہ میں آئی وہ اوٹ پٹانگ انہوں نے ماری. ٹھیک، میں نے کیا کہا تھا کہ یہ ڈرامہ ہے؟ میں نے کیا کہا تھا؟ کیا پولیس یا رینجر اتنے سے خیبر پختونخوا، وہ کہتے ہیں میں خیبر پختونخوا ہاؤس میں تھا، اتنے سے خیبر پختونخوا ہاؤس میں پولیس یا رینجر علی امین گنڈا پور کو تلاش نہیں کر سکتی؟ بالکل تلاش کر سکتی ہے. یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ وہ علی امین گنڈا پور کو تلاش نہ کر سکے. اور انہوں نے جناب بھڑکیں شڑکیں صحیح مارنی. آج جو اسمبلی میں ان کی تقریر ہوئی، یہ ساری چیزیں کچھ ڈاٹس ملائیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جناب ان کو ہیرو بنانے کا چکر ہے، ان کو عمران خان کا سبسٹیچیوٹ بنایا جا رہا ہے. اچھا، سبسٹیچیوٹ بنایا جاتا ہے کب؟ آپ دیکھیں نا، سبسٹیچیوٹ کب بنایا جاتا ہے؟ یا تو ایک بندہ سیاسی طور پہ بالکل ریٹائرمنٹ لے لے، وہ مفلوج ہو جائے یا مفلوج کر دیا جائے، یا وہ علیمہ خان صاحبہ جو کہتی ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عمران خان کو لمبی زندگی دے، ایسی بات نہیں ہے، مطلب میں نے تو کبھی بھی کسی کے بارے میں بھی اس طرح کی، لیکن ان کی بہن کہتی ہیں کہ عمران خان کو ایلیمنیٹ کرنے کا پروگرام ہے. یا تو کسی کو ایلیمنیٹ کر دو، یا پھر وہ سبسٹیچیوٹ تو تب آتا ہے نا، اس کی جگہ پہ تو تب آتا ہے بندہ، یا پھر اس کو سیاسی طور پہ مفلوج کر دو، ریٹائرمنٹ لے لے سیاست سے، وہ اعلان کر دے. تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ علی امین کو ان کا سبسٹیچیوٹ کے طور پہ تیار کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ سٹوج ہی تو سبسٹیچیوٹ بن سکتا ہے. جو سٹوج ہوتا ہے نا وہی تو سبسٹیچیوٹ بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور میں آپ کو بتاؤں نا، جو ایجنسیاں اور اسٹیبلشمنٹ جو گیمیں کھیلتی ہیں نا، وہ گیمیں ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی. وہ بہت ہی اس کو، اب چھوڑ دیجئے اس پہ، پھر میں ٹاپک سے ادھر ادھر ہو جاؤں گا. لیکن اب بات یہ ہے، اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کے پیچھے بہت سارے پس پردہ کا مقاصد ہوتے ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا. آپ کو یاد ہے جب نون لیگ کی حکومت تھی، چودھری نثار وزیر داخلہ تھے، تو پھر وہاں ایک اسلام آباد میں اسی بلو ایریا میں سکندر نامی ایک شخص آیا تھا، اور وہ جناب وہ گن اس نے نکالی اور پورا تماشا بنایا. پتہ نہیں کتنے گھنٹے. وہ زمورت خان صاحب بھی گئے، ان کو پکڑنے کی کوشش کی، نہیں پکڑ سکے. پھر اس کے بعد جناب اس کو وہ سنائپر نے کو ہٹ کیا کہیں پر، تو پھر اب اس کے بعد کوئی پتہ نہیں ہے وہ کدھر ہے. اس کے بعد نام و نشان ہی ختم ہو گئی ساری بات. وہ کیا مقاصد کی سر چودھری نثار صاحب یہاں اسلام آباد سے غالباً لاہور چل پڑے. وہ کوئی وہی نہیں ہے، پورے اسلام آباد کو اس نے یرغمال بنائے رکھا. پورا میڈیا، ساری توجہ اسی سکندر پہ تھی. وہ سکندر کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک گن تھی، اور گن وہ لہراتا ہوا پورا اس نے ایک سرکس بنایا ہوا تھا. ادھر ادھر لوگوں کا جمع غفیر دائرہ بنایا ہوا، پولیس بھی کھڑی ہے جناب، سب کچھ. اور اس نے کہا ہے جناب کہ نہیں آنا، نہیں تو پتہ نہیں میں اپنے آپ کو مار دوں گا، پتہ نہیں کیا کر دوں گا، اور نہیں میرے قریب نہیں آنا، اور وہ یہ ہے، اور وہ پتہ نہیں تم شریعت نافذ کرو اور یہ کرو وہ کرو. سمجھ آ گئی. اور بعد میں پتہ چلا پتہ نہیں کسی ایئرپورٹ پہ کہیں کوئی شام سے کہ کہیں سے کوئی لاشیں آ رہی تھیں. ان لاشوں سے توجہ ہٹانے کے لیے یہاں سکندر والا ڈرامہ کیا گیا. اب سمجھ آ گیا یہ ایسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. اب آپ کہیں کہ جناب یہ جو گنڈا پورا ہے، یہ ان کو چھوڑ کے یوتھیوں کو یہاں آئے. بھائی کسی یوتھیے میں اتنی عقل ہوتی، اتنی سمجھ بوجھ ہوتی، اتنی سوچ ہوتی، کیونکہ یوتھیوں کا اپر چمبر فارغ ہے. عقل ہوتی ہے اپر چمبر میں، اور یوتھیوں کا اپر چمبر فارغ ہے. وہ کسی سے وہ پوچھتے کہ بھائی علی امین صاحب، آپ نے یہ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھائی میں تو جو ہے نا عمران خان کو 2 ہفتوں کے اندر رہا کرواؤں گا. آپ 2 ہفتوں کے اندر کروائیں، نہیں تو میں تو پھر جیل توڑ لوں گا. میں تو ان کو کہ ہم تو رہا کروائیں گے. اب 2 ہفتے تو کیا 4 ہفتوں سے زیادہ گزر گیا ہے، تو کدھر گئی آپ کی بھڑکیں؟ انہوں نے ایسی بہت ساری بھڑکیں ماری ہوئی. اب آپ اس سائڈ پہ آ جائیں، کیا رینجر اور پولیس اور وزارت داخلہ اور سب کو ان کو نہیں پتہ تھا علی امین کدھر ہے؟ ان کو نہیں پتہ تھا وہ کدھر ہے؟ وہ ساری نورہ کشتی چل رہی تھی. آپ کو بھائی میں کتنے ٹائم سے یہ کہہ رہا ہوں، کتنی ویڈیوز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سب کچھ ایک پلانٹڈ، ایک پری پلانڈ، ایک سب کچھ جو ہے نا
وہ آج وزیر دفاع نے اس کی گواہی دے دی ہے کہ یہ تمام سب کچھ جو ہوا ہے یہ اسکرپٹ کے عین مطابق ہوا ہے۔ اس سے بڑی بات یا اس سے بڑی گواہی میری بات کی کوئی ہو سکتی ہے؟ آپ کوئی مجھے ایک ویلاگ دکھا دیں کہ جس نے اس طریقے کا ببانگ دول کہا ہو کہ یہ نورا کشتی ہے، مجھے ایک ویلاگ دکھا دیں۔ ہر کسی نے کہا دیکھو وفاق پہ چڑھائی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بٹوین دا لائنز دیکھا کریں چیزوں کو، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ادھر عمران خان صاحب آئے، اور عمران خان صاحب جب آئے اور انہوں نے ادھر وہ تو رانا ثناء اللہ صاحب اس وقت وزیر داخلہ تھے، انہوں نے ان کو کہا کہ دیکھیں یہاں سے چلے جاؤ، نہیں تو میرے پاس 500 آنسو گیس کے شیلز ہیں اور میں سارے کے سارے تیرے کنٹینر پہ مار دوں گا۔ عمران خان صاحب آدھے گھنٹے میں چلے گئے، ساتھ کہہ کے گئے میں 6 دن بعد واپس آؤں گا، وہ 6 دن آ جائیں گے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اس سے پہلے وہ آئے، اس کے بعد تو انہوں نے ان کو اٹک پل کراس نہیں کرنے دیا۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان اس وقت یہیں پہ بیٹھے تھے بنی گالہ میں، بنی گالہ میں وہ ڈنڈ نکال رہے تھے، ٹھیک ہو گیا نا، بنی گالہ میں، اور پرویز خٹک نے وہاں سے قافلہ وہ ثوابی انٹرچینج سے، اور ان کو اٹک پل کراس نہیں کرنے دیا گیا تھا جب چودھری نثار نے، آپ سمجھ آ گیا آپ کو، ٹھیک ہو گیا نا۔ ان کو جب نہیں کرنے دیتی اسٹیٹ تو پھر نہیں ہوتا، پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پھر نہیں ہوتا، اس طرح سے ہو نہیں سکتا جب اسٹیٹ نہیں آنے دیتی تو۔ اور جب اسٹیٹ کچھ آنے دیتی ہے اور اسٹیٹ کے کچھ اور مقاصد ہوتے ہیں ریاست کے اور کچھ اور صورتحال بیچ میں ہوتی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی یہ علی امین کس باغ کی مولی ہے بھائی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر اس کو یہاں نہ آنے دیتے تو میں حیران ہوں کہ وزیر داخلہ صاحب بھی کہتے رہے یہ ہم نہیں آنے دیں گے، اور پھر وہ ادھر آئے بھی صحیح۔ علی امین نے کہا، میں نے سنا ہے سورسز بتا رہے تھے کہ جی علی امین نے کہا ہے کہ مجھے آنے دو، میں کچھ بھی نہیں کروں گا یہاں پر، کچھ لوگ آئیں گے بس ڈی چوک پہ، وہ پھر واپس چلے جائیں گے، میں پھر کے پی ہاؤس سے اور اس طریقے سے، اور آئندہ پھر یہ نہیں ہوگا، چلو میری عزت بھی رہ جائے گی اور وغیرہ وغیرہ۔ اب سمجھ آ گیا آپ کو، ٹھیک ہے۔ یہ نورا کشتی، اس نورا کشتی کا نقصان کیا ہوا ہے؟ اس نورا کشتی کا نقصان یہ ہوا ہے کہ کل کو کوئی اور کہے کہ جی اس طرح سے، اور اس نورا کشتی کا نقصان، اب مجھے آپ یہ بتائیں 245 کے تحت آلریڈی آرمی رینجر ڈپلائیڈ ہے، ایف سی ڈپلائیڈ ہے، ان کی ڈپلائمنٹ کے دوران ان کی ڈیوٹی شروع ہے۔ ایک رات پہلے ہم نے دیکھا کہ گاڑیوں کی لمبی قطار ہے اور وہ گشت کر رہی ہیں، اور دوسرے دن دوسری شام کو یوتھیے گھس آئے وہاں پر ڈی چوک پر، اور وہ آرمی والوں کو، رینجر والوں کو کہہ رہے ہیں آپ تو ہمارے بھائی ہیں۔ آپ سمجھ آ گئی آپ کو، ٹھیک۔ اس علی امین کو کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ حافظ صاحب پہ ڈائریکٹ نام لے کے تنقید کی ہو؟ ڈی جی آئی ایس آئی چاہے وہ پہلے والے تھے یا جو موجودہ ہیں عاصم ملک صاحب، ان کا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ان پہ کبھی نام لے کے تنقید کی؟ یہاں تک کہ کبھی جنرل فیصل نصیر پر نام لے کر تنقید یا کرٹیسزم کیا یا ان کو گالیاں دیں؟ آپ سمجھ آ گئی نا، ٹھیک ہے۔ تو بھائی یہ جو قیدی نمبر 800 چور بیٹھا ہے، یہ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ بالکل خواجہ آصف صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ ٹھیک ہی ٹکرا ہے بھائی، اس کو، یہ قیدی نمبر 800 چور کو یہ علی امین ٹھیک ٹکرا ہے، اور اسی وجہ سے وہ منظر عام پہ آیا کہ اب عمران خان نے کہنا شروع کر دیا تھا اور انہوں نے میسیجز کنوے کر دیے تھے کہ یہ آپ جو ہے نا فورس بنائیں اور علی امین کو چھوڑیں اور آپ جائیں، اور علی امین سے وہ ناراض ہو گیا تھا، ٹھیک۔ لیکن اس طرح سے کام چلے گا نہیں، کیونکہ علی امین کو وہ پھر کہے گا کہ ڈیورنگ سمٹ آپ جو ابھی ترمیم بھی پاس ہونی ہے اور یہ جو سمٹ بھی ہو رہی ہے، یہ شنگھائی تعاون تنظیم کی یہ جو اجلاس ہو رہا ہے، اسی کے دوران آپ نے دوبارہ جانا ہے، تو کیا وہ جائیں گے دوبارہ؟ یہ ایک بڑی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں میں چکمہ دے کے آیا ہوں، اور پھر انہوں نے ادھر ادھر پھر وہ مریم نواز پہ بھی کئی قسم کی بکواسیات کر دیں، اور حکومت پہ بھی اور آئی جی پہ بھی، اور آئی جی کو میں ادھر بلاؤں گا اور میں پھر وہ ادھر آ کے معافی مانگے گا، اور وہ فلاں بھی جناب وزیر داخلہ اور رینجر اور پولیس اور حکومت اور بڑی بھڑکیں ماریں، اور آپ خود ڈگی میں چھپ کے گئے ہو۔ یہ ٹوٹل اوقات ہے، اور 12 اضلاع سے جب آپ کراس کر کے گئے ہو
تو وہ سب کو پتہ ہے کہ آپ کو جانے دیا گیا ہے، یہ سب کو پتہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ جب چاہے ریاست تو وہ پاتال سے بھی ڈھونڈ کے نکال لاتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بہت آپ کے اسکواڈ، آپ کا وزیر اعلیٰ کدھر چھپ سکتا ہے؟ وزیر اعلیٰ بھی کہیں چھپ سکتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا پورا پروٹوکول ہوتا ہے، اس کے ساتھ پورا سٹاف ہوتا ہے، اس کے ساتھ پولیس۔ اب خیبر پختونخوا کی پولیس کے بتایا گیا یہی حکومت کی جانب سے کہ 11 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو خیبر پختونخوا پولیس کے ملازمین ہیں۔ وہ 11 لوگ جو خیبر پختونخوا پولیس کے ملازمین ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، وہ سول کپڑوں میں تھے اور ان کو گرفتار کیا گیا۔ اب ایک تفصیل مانگی گئی ہے وزارت داخلہ نے کہ یہ جو ریسکیو 1122 کی گاڑیاں جو استعمال ہوئی ہیں یہاں اس ریلی میں، پی ٹی آئی کی ریلی میں، یہ تفصیل مانگی ہے کہ جناب یہ جو باقی بہت ساری گاڑیاں، کچھ کرینیں وغیرہ، یہ فیڈرل جو ہے نا ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل نے یہ دی تھیں خیبر پختونخوا کو کہ وہاں پہ سیلاب آتا ہے، آندھی آتی ہے، بارش آتی ہے، زلزلہ خدا نخواستہ، اس طرح کی جو قدرتی آفات آتی ہیں، وہ رکاوٹیں ہٹانے کے لیے ان کو استعمال کیا جائے۔ وہ لاکھوں کروڑوں روپے کی گاڑیاں ہیں، اب ان میں سے کچھ گاڑیاں ضائع بھی ہو گئی ہیں ان کے احتجاج کی وجہ سے۔ وہ پوری گاڑیوں کی قطار لے کے وہ ساتھ آ گئے۔ اب آپ دیکھیں تو صحیح، ایک طرف یہ حالت ہے، اب وہ اس کو چوم رہے تھے اور مل رہے تھے جیسے بڑا وہ قلعہ فتح کر کے آیا ہو، وہ چھپا ہوا تھا بل میں اور وہ بڑا قلعہ فتح کر کے آیا ہے، اس طرح سے وہ ان کو چوم رہے تھے۔ ایک طرف آپ دیکھیں کھانے کا نہیں ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، آٹا نہیں ہے، مہنگائی کا اس وقت پروونس وائز سارا گراف نکال لیں، خیبر پختونخوا ٹاپ پہ ہوگا۔ میرا خود تعلق اسی صوبے کے ساتھ ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ یہ جو ہم لگا رہے ہیں واٹر پروجیکٹس، یہ وہ دامان بیلٹ میں لگا رہے ہیں جو ڈیرہ اسماعیل خان، اچھا اس دوسری طرف آپ ادھر چلے جائیں تو یہ ٹانک سے لے کر یہ ساری جہاں پانی نہیں ہے سینکڑوں کے حساب سے لگا چکے ہیں۔ اگر انہوں نے سارے کے سارے وسائل یہاں جھونکنے ہیں احتجاج میں اور یہاں پروٹیسٹ میں، لوگوں کے پاس پینے کا پانی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے اس سے آپ چلے جائیں، چلو وہ تو راجن پور، لیا، ادھر ڈی جی خان یا توسا شریف یا وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ میجر جو یہ بیلٹ ہے دامان بیلٹ سے جو بندہ واقف ہے، وہاں پانی ہے ہی کوئی نہیں۔ جہاں ہے نکلتا ہے تو کڑوا پانی نکلتا ہے، 2-3 مرتبہ وہاں پہ ڈگنگ کرانا پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہاں جوڑوں والا پانی کو خوشی سے نہیں پی رہے لوگ، وہاں پر اپنے بچوں کو، وہ آپ یقین کیجئے رونا آتا ہے جب، میری تو عادت نہیں ہے کہ میں اس طرح کی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں، جب آپ وہ بچوں کے پیٹ سے کپڑا ہٹا کے ہمیں دیکھتے ہیں، ہم تو دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ مجھے بھیجتی ہے، مجھے ٹیم بھیجتی ہے، میں خود بھی کئی دفعہ جاتا ہوں تو وہ دکھاتے ہیں، وہ اور ان کی پیٹھ سے اور پیٹ سے کپڑا پھوڑے ہوتے ہیں جن میں سے پیپ آ رہی ہوتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ یہ گندا جوڑوں والا پانی پی رہے ہوتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ آپ کو شاید اس کا اندازہ ہی نہ ہو کہ آپ کتنی بڑی نیکی کما رہے ہیں۔ آپ اپنے والدین کے لیے اگر وہ حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی، چین، سکھ والی دے، اور اگر وہ مرحومین ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ آپ اس پیاسی انسانیت کو پانی پلا کے آپ یقین کیجئے انسانیت کی کتنی بھلائی کر رہے ہیں۔ یہ وہ جگہیں ہیں، بجائے اس کے کہ خیبر پختونخوا کا بجٹ وہاں لگتا لوگوں کو پانی پلانے کے لیے، جن کے پاس، اور تو چھوڑ دیجئے، روٹی تو بات کی بات ہے نا، نوکری بات کی بات ہے، بجلی بات کی بات ہے، اور سہولتیں، پکی سڑکیں بات کی بات ہیں، ان کے پاس تو پینے کا پانی نہیں ہے۔ اور یہاں پہ ہے، یہاں پہ کروڑوں روپے ہر چوتھے دن ان کا احتجاج ہے، وہ احتجاج مفت میں ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا چیک تو کر لیجئے، کہ یقین کیجئے اسلام آباد سے لاہور تک جانا ہو، ہمیں لگتا ہے کہ یہ یار یہ ہمارا بجٹ ڈسٹرب ہو گیا ہے، اور یہ آ رہے ہیں جناب ہر چوتھے دن، انہوں نے اودھم مچایا ہوا ہے، یہ مفت میں ہو جاتا ہے، کروڑوں روپے اس پہ لگتے ہیں۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ ان سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ ریاست نہیں پوچھے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ بھائی یہ ریاست اس قیدی نمبر 800 چور کے ککڑ نہیں بند کر سکتی، دیسی اس کے بکرے نہیں بند کر سکتی، دیسی گھی میں پکا کے ان کو کھلا رہے ہیں، چاکلیٹ کھلا رہے ہیں۔ 2 دن عام قیدیوں والا سلوک کریں، تیسرے دن آپ یقین کیجئے یہ خودکشی کر لے گا۔
لیکن اب حالات یہ ہیں، مصیبت یہ ہے کہ وہ بیٹھ کے سب کی ایسی تیسی پھیر رہا ہے، اور اس کو وہ بکرے پہاڑی اور دیسی مرغ کھلائے جا رہے ہیں، قومی خزانے کو ٹیکا لگا کے 15 لاکھ کی ان کو وہ ایکسرسائز والی بائکس دی جا رہی ہیں، امریکن بائکس۔ اب یہ آپ اندازہ کیجیے، یہ وہ نخرے تو دیکھیں آپ قیدی نمبر 804 کے، اور یہ ریاست، اور پھر اسی طریقے سے یہ نورہ کشتی ہوتی ہے، اور یہ سارا کچھ، یہ جو سلسلہ، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری رینجر اور پولیس اتنی بے باس ہے تو خدا نخواستہ اگر کل کو طالبان چل پڑے، وہ تو ان سے بہت زیادہ پاورفل ہے نا، ان کے پاس بہت اسلحہ اور ٹریننگ اور امریکی اسلحہ اور وہ سارا کچھ ویسا، کل کو اگر ان کے جتھے چل پڑے 8-10 ہزار، تو ہزاروں کی تعداد میں تو وہ بھی ہیں، وہ چل پڑے تو اس کا مطلب ہے وہ بھی ڈی چوک پہ آ جائیں گے یا نہیں آئیں گے؟ اور اگر نہیں آئیں گے، ان کو روک سکتے ہیں تو ان کو کیوں نہیں روکا؟ اور اگر آئیں گے تو پھر ہم کس سہارے پہ آرام سے سکون سے نیند سو رہے ہیں اگر ہمارے محافظ خدا نخواستہ اتنے کمزور ہو گئے ہیں؟ تو بھائی سوال تو میں تو اٹھاؤں گا، سوال کسی کو اچھا لگے یا برا لگے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت شکریہ۔